बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपका खूबसूरत प्रोग्राम, पसंदीदा प्रोग्राम लेके हम हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग हमारे देखने सुनने वालों को, और वंस अगेन आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप हमें पसंद कर रहे हैं और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम, जिसका आगाज़ मैं एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत से करूँगा जो कि खलीफा दोम रहे और पूरी दुनिया में उनका डंका भी बजता रहा, और दीन इस्लाम के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं, जितने जर्री और बहादुर वो हमारे सिपा सालार रहे, और फिर उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत के बारे में गुफ्तगू हम करेंगे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत के बेगाने भी मोतरफ़ थे, अपने भी मोतरफ़ थे, बल्कि हैं एक दाना शख्सियत, दीन के दाई, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार, जर्री बहादुर सिपा सालार। 23 शाबान जो वलादत है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, मक्का मुकर्रमा में उनकी पैदाइश हुई, और अवाइल में वो जो जानवर थे अपने जो फैमिली के, उनको चराया करते थे, और फिर लेटर ऑन तिजारत से वो मुंसलिक हुए। थोड़ी डिटेल हम जाएं उनकी ज़ाहिरी शख्सियत के बारे में, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दराज़ क़द, मज़बूत जिस्म के मालिक थे, और एक रोब और दबदबा था उनकी शख्सियत में। और उनकी जो शख्सियत का ख़ासा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए उमर, अल्लाह की कसम, तू जिस रास्ते पर चलता है से शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। और दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये दर्जा और ये रुतबा हमारे इस सहाबी, हमारे इस सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जाना पहचाना जाता है। खलीफा दोम रहे, और फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान और हदीस की तालीम, किसी की खैर खाही और रहनुमाई और इल्म के हसूल के किसी भी मौके पर कभी किसी से पीछे ना रहे, पेश पेश रहते थे। जबकि ये भी बताता चलूँ कि खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शीरखार बच्चों की जो वज़ाइफ होते हैं वो मुकर्रर की अपने दौर में। पहले नहरी निज़ाम की बुनियाद रखी उन्होंने, पुलिस, जेल खाना जात, बैतुल माल, तालीम के महकमे कायम किए, और ना सिर्फ ये बल्कि बीमार की इयादत ना करने वाले गवर्नर को माजूल कर देते थे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसी शख्सियत थे, और इनके बनाए हुए जो कवानीन थे, जो सेटअप था, जो बाकायदा तरीक़ाकार बनाया गया, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जो सरबरा होता है, अपनी जो कौम है, अपनी जो सल्तनत है, अपनी जो अवाम है, रियाया है, उसके लिए क्या क्या पैटर्न सेट करता है। और दुनिया भर में, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, दुनिया भर में इस पैटर्न को मुसलमान हो या गैर मुस्लिम फॉलो करते हैं, और गैर मुस्लिम जो कंट्रीज़ है वहाँ पे तो बाकायदा इस सिस्टम के तहत जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सिस्टम वज़े किया था, जो बताया था, जो सेट किया था, उसके मुताबिक उन्होंने लॉज बनाए हैं, और इस पे बुक्स लिखी गई हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। इसके साथ साथ एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक चरवाहा आपकी शहादत के बाद आया, और उसने आके ये कहा कि क्या सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में अब नहीं रहे? तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो इतनी लंबी मुसाफत करके आए हो। तो उसने कहा कि जब वो इस दुनिया में थे तो मेरी बकरियां बग़ैर किसी खौफ और नुकसान के यहाँ पे जो इलाका जहाँ पे वो चरवाहा लेके जाता था जानवरों को, किसी नुकसान के बगैर चरती थीं। और अब ये हुआ है कि एक भेड़िया मेरे भेड़ के बच्चे को उठा के ले गया है। तो हमें ये पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये बड़ी मशहूर बात है, इसके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसको कंक्लूड करते हुए आखिर में मैं आपको बताऊं कि आपकी शहादत जो रिवायात मिलती हैं उनके हवाले दोनों तरह के मैं आपसे बयान करूंगा कि 27 ज़िलहज्जा सन 23 हिजरी बरोज़ बुध हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में नमाज फ़जर की इमामत करवा रहे थे। नमाज के दौरान अबू लोलो मजूसी, जो कि ग़ुलाम था, उसने जहर आलूद खंजर से जिस्म मुबारक पर वार किए, जिनसे आप ज़ख्मी होकर गिर पड़े। आपको बेहोशी की हालत में घर लाया गया, और बाद जब आप होश में आने के बाद खशियत इलाही की कैफियत में गए, जो आप पे तारी हुई, और एक मामला वहाँ पे हुआ। इसके सारे मामले के बाद 3 रोज़ बाद हफ्ते के दिन, और कुछ रवायात में मिलता है कि यकम मुहर्रम थी, और कुछ रिवायात के मुताबिक 29 ज़िलहज्जा
اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 ایئرز 63 برس تھی۔ کچھ روایت میں 60 آتی ہے، کچھ میں 63، لیکن مستند حوالے 63 بتاتے ہیں کہ 63 برس آپ کی عمر تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ یہ ہماری آج کی دعوت شخصیت، اور جن کے بارے میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا۔ پروگرام کے فارمیٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، جو سوالات آپ پوچھتے ہیں ان کے جوابات ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کی بات میں ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ حمدونات شامل کی جائیں گی، اور جادو جنات کے جو سوالات آج جو ہمیں موصول ہوئے ہیں اب تک، ان سب کو ہم کمپائل کر کے تمام کے جوابات شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواؤں۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں قاری عبدالمتین شاہین صاحب، جو کہ فاضل قرات صبا ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں۔ الحمدللہ جی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا بہت فضل، شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سر تلاوت قرآن کریم سننے کا فیض حاصل کرتے ہیں آغاز میں، پھر آگے بڑھیں گے۔ قاری صاحب آپ سے گزارش ہے سورہ فتح آیت 27 to 29، 27 سے 29 کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی صاحب جی بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں، جو ٹاپک ہوگا ہمارا، اس کے بارے میں اگر کوئی تصحیح ہے، کوئی رہنمائی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہم آپ سے لینا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے آپ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بیان کر دیجئے، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب، ہم جو وظائف اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں ان میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے شکر پر مشتمل ہیں، سبحان اللہ، اور شکر سے ہی زندگی میں نعمتوں کی بہار آتی ہے۔ بے شک، جو بندہ جتنا شکر گزار ہوتا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں اسی فراوانی سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔
ابھی کل بھی اور پرسوں بھی ایک دوست نے مجھے سوال پوچھا اور میں نے کل جمعے میں بھی اس کا تذکرہ کیا. ایک شخص مجھے کہتا ہے جی اب تو میں ذہنی طور پر پریشان رہنا شروع ہو گیا ہوں کہ ہم اتنا پس رہے ہیں, اتنا ظلم ہم پر ہو رہا ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اتنی پریشانیاں ہیں. تو وہ عرش والا تو ارحم الراحمین ہے, اس کی ہم پر رحمتیں کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس کو پھر میں نے حل بتایا کہ آپ اپنی حالت تو پہلے دیکھیں, ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم شکر گزار کتنے ہیں. اگر آج سے 15, 20, 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے گھروں میں نعمتیں کتنی تھیں اور آج اس کے مقابلے میں کتنی. ذرا موازنہ تو کر کے دیکھیں. تو موازنہ کریں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یار دادا ابو کے پاس تو بمشکل سائیکل تھی اور میں بڑی بڑی گاڑیوں میں بھاگ رہا ہوں. اللہ اکبر. دادا جی کے گھر میں لائٹ نہیں تھی اور اب ہم سولر انرجی اور یو پی ایس اور فلاں, یعنی ایک لمحہ بھی ہمیں لائٹ سے محرومی اب برداشت نہیں. تو کتنی نعمتیں ہیں. تو ان کا شکر گزار جتنا ہم ہو جائیں گے اتنی نعمتیں بڑھ جائیں گی. تو شکر ہماری زندگی کا بہت اہم ایک نقطہ ہے جس پر آ کر اللہ کی رحمتیں برکتیں میں حاصل ہوتی ہیں. اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ شکر گزاری کے کلمات ہیں, بڑے خوبصورت کلمات, کہ آپ اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اتنا کہ جتنی اس کائنات میں اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی تعداد ہوگی مخلوق کی. سر ابھی تو انسانوں کی بھی کنفرم ہمیں نہیں پتہ نہیں ہے. بالکل. جن کتنے ہوں گے, سمندر میں مچھلیاں کتنی ہوں گی, پرندے کتنے ہوں گے, تتلیاں کتنی ہوں گی, خوبصورت چہچہاتی چڑیا کتنی ہوگی, کوئی تعداد ہے ہی نہیں. کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ میں تیری اتنی حمد اتنا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جتنی تیری مخلوق ہے. ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ ایسا ہے. ماشاءاللہ. اگر کوئی بندہ یہ کہنا چاہے کہ اللہ تیری لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا, جتنی مخلوق ہے, جتنی تعداد ہے, ان سب کو بھر کے لبریز کر کے میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, تو یہ وظیفہ اس کا حل ہے. اگر کوئی بندہ کہنا چاہے کہ اللہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے نا ان کی تعداد اور ان کی خالی جگہ, ان کے پیٹ بھر کے تیری محمد تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, تو یہ وہ کلمات ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. بڑے خوبصورت, بڑے آسان, اور حمد و ثنا جب بندہ اس تعداد میں کرے گا تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی بیوٹیفل. اسی حساب سے آئیں گی. ماشاءاللہ. تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ کہے الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق والحمدللہ عدد ما فی السماوات والارض والحمدللہ ملء ما فی السماوات والارض والحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمدللہ ملء ما احصى کتابہ والحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ ملء کل شیء. 8 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں تھوڑا سا ترجمہ بتا دوں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ عدد ما خلق, اللہ جتنی مخلوق تو نے پیدا کی ہے ان کی تعداد کے مطابق, ان کی تعداد کے برابر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اتنی مخلوق ہمارے علم سے ہی باہر ہے. اتنی تعداد میں اللہ میں تیری حمد بیان کر رہا ہوں, تیرا شکر کر رہا ہوں. الحمدللہ ملء ما خلق, اللہ جتنی مخلوق تو نے پیدا کی سب کو بھر کے لبریز کر کے تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ عدد ما فی السماوات والارض, اللہ ساتوں آسمانوں میں ساتوں زمینوں میں جتنی تیری مخلوق ہے ان کی تعداد کے برابر تیری حمد و ثنا میں بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ ملء ما فی السماوات والارض, اللہ ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو بھر کے تیری حمد تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ, اللہ لوح محفوظ نے جتنی تیری مخلوق کی تعداد گنی ہوئی ہے اللہ ان کے برابر میں تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ ملء ما احصى کتابہ, اللہ جتنی تعداد میں لوح محفوظ کے اندر تیری مخلوق درج ہے سب کو بھر کر تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ عدد ما خلق, اللہ جتنی مخلوق تو نے پیدا کر لی ہے سب کے برابر تیرا شکر. الحمدللہ ملء ما خلق, اللہ جتنی مخلوق تو نے پیدا کی سب کو بھر کے اوپر تک کناروں تک لبریز کر کے اللہ اتنی تعداد میں تیرا شکر اور تیری حمد بیان کر رہا ہوں. اور اگر اتنا بندہ شکر گزار زبان سے ہو جائے ماشاءاللہ, اور زبان سے کرتے کرتے ایک دن وہ اپنے عمل سے بھی ہو جائے, اللہ اپنا کردار اور سیرت بھی شکر گزاروں والا بنا لے,
تو پھر کوئی کمی رہ نہیں جائے گی, پھر کوئی شکوہ باقی نہیں رہے گا, پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. بے شک, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور بٹی صاحب آج کا جو وظیفہ ہے بڑا یونیک بھی ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آپ نے جتنی ڈیٹیل اس کی بتائی, یہ تو ان لمیٹڈ دعا کرنے والا اور شکر کرنے والا کلمہ ہے سارا. الحمدللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. نہیں سر, بہت سے کویسچنز ہیں جی, بسم اللہ. جو لوگوں نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں, وہ بھی شامل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی کیا کیا ہمیں لکھ بھیجا ہے لوگوں نے. اچھا بٹی صاحب, جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ بہت سی روایات کچھ کہتی ہیں, بہت سی کچھ کہتی ہیں, تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو رہنمائی کے حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. جی, آپ نے خلاصہ تقریباً بیان کر دیا ان کا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے محبوب لیڈر. بے شک, بے شک. عمر فاروق کا نام لینا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. ان کی واقعات, ان کی سیرت, ان کا کردار, ان کی حکومت, ان کا ایمان لانا, کسی ایک چیز کو بیان کریں نا تو ایمان لبریز ہو جاتے ہیں. لبریز ہو جاتے ہیں, بالکل. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب سے عمر فاروق اسلام لائے مسلمانوں کو عزت ملی ہے. تو ان کی شہادت کے حوالے سے جو آپ نے بات ذکر کی کہ ذوالحجہ کے اینڈ پر ابو لؤلؤ مجوسی خبیث نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی, خنجر لگے زہریلے. تو 2-3 دن کے اندر وہ علاج چلتا رہا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر دی تھی وہ عمر عزیز پوری ہو گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر تدفین میں بھی کچھ وقت لگا کیونکہ لوگ بہت دور دور سے آ رہے تھے جنازے کے لیے. تو 1 محرم جو ہے وہ تدفین کا دن ہے, اور 29 ذوالحجہ جو ہے تاریخی جو کثرت سے روایات ہیں, شہادت کا دن ان کا 29 ذوالحجہ ہے. ہمارے ہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ 1 محرم سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے, وہ شہادت نہیں, تدفین کا دن ہے. ٹھیک ہے. تو جو تاریخی راج روایات اور کثرت سے روایات ہیں وہ 29 ذوالحجہ ہی کی ہیں. کیونکہ دونوں چیزیں میرے بھی علم میں تھیں اور ہم نے پڑھا بھی اور دیکھا بھی, تو رہنمائی ضروری تھی, اس لیے میں نے آپ سے گزارش. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ. ٹھیک ہے بٹی صاحب, سوالات شامل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ شادی کے وقت میرے ساتھ طے ہوا کہ میں سسرال میں رہوں گا. میں سسرال میں رہنے لگا, اپنی ساری کمائی وہاں ان کے گھر پر لگائی, لیکن مجھے وہ عزت نہیں ملی جو ایک خاوند کو ملنی چاہیے. کیا میں اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہوں جبکہ میں بیوی کو خرچ دیتا رہوں لیکن طلاق دیے بغیر عملی طور پر علیحدہ ہو جاؤں؟ اللہ اکبر. یعنی عموماً بیویوں کو ہی بیاہ کر لایا جاتا ہے جی, اور ان کو شکوے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ عزت نہیں ملی جو سسرال میں ملنی چاہیے تھی. جی. اور اس وقت یہ بھائی صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہ گاردمات بنا کر لے گئے ہیں, اور ان کو بھی یہی احساس ہو رہا ہے کہ جو عزت مجھے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے. تو ان کو سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به فروج, کہ وہ شرط جس کو پورا کرنا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ شرط ہے جو آپ نے نکاح کے موقع پر تسلیم کر لی, جی, جن کے ساتھ تم نے اپنی بیویوں کو اپنے لیے حلال کیا. جی. تو یہ جو نکاح کے موقع پر شرط قبول کر چکے ہیں نا, یہ پوری کرنی ضروری ہے. مومن دھوکے باز نہیں ہوتا, فراڈ نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو جو تعلقات ہیں ان کے اندر ایک بڑا خوبصورت قانون دیا ہے, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, جی, کہ طرفین میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح ہر حال میں بہتر ہے. تو یہ ان کو اگر شکوہ ہے کہ مجھے وہ عزت نہیں مل رہی تو بیٹھ کے ان کے ساتھ طے کریں کہ بھائی میں نے آپ کی یہ شرط قبول کر لی تھی, اب میرے سے یہ پوری کرنا مشکل ہو رہی ہے, اس کا کوئی حل نکالیں. تو صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے. تو انہوں نے آ کر ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں, آپ مجھے طلاق نہیں دیں, میں اپنے تمام ازدواجی حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں, مجھے نہیں چاہیے, آپ دیگر بیویوں کو دے دیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو میرے حصے کے سارے حقوق دے دیں لیکن مجھے طلاق نہیں دیں. تو اللہ رب العزت کا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح تو خیر ہی خیر ہے. تو یہ صاحب بھی طلاق تو یہ دینا بھی نہیں چاہتے جی, لیکن دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اچھا, کہ میں چپکے سے شادی کر کے دوسری بیوی کے ساتھ رہتا رہوں, ان کو خرچہ دیتا رہوں, ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو یہ غلط ہے. شادی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ دھوکہ دینا غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بیٹھیں مل کر خاندان کو لے کر بڑوں کو لے کر, اور یہ جو شرط لگا بیٹھے ہیں اس کو ختم کریں, اور اس کے بعد دوسری شادی کریں تیسری کریں, ان کی مرضی ہے.
بیوی کو خرچے پر راضی کر لو، جی ہم آپ کو خرچہ دیں گے لیکن اب میں آپ کے گھر آ کر نہیں رہوں گا، یا مہینے میں 2-4 دن آ کر رہوں گا، تو جس پر یہ صلح کر لے وہ بہترین ہے۔ لیکن دھوکے کے ساتھ اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی تو یاد رکھیں کہ جس کی 2 بیویاں ہوئیں اور اس کا سارا پلڑا ایک ہی طرف جھک گیا اور دوسری بیوی کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے، نہ وہ بیوی ہے نہ وہ متعلقہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو یہ جب قیامت والے دن آئے گا تو اس کی ایک سائیڈ فالج زدہ ہوگی، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکہ دینے والا ہے۔ تو بیوی کو دھوکہ نہیں دیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر جس طرح بھی صلح ہو سکتی کر لیں۔ بالفرض وہ نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں جی ہم آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے اور یہ جو شرط پہلے سے لگائی ہوئی یہ بھی ختم نہیں کرتے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے رسہ رکھا ہوا نا علیحدگی کا بھی، تو علیحدہ ہو جائیں شرعی طریقے سے، اور دوسری شادی کریں، تیسری کریں، ان بچوں کا خرچہ دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں، لیکن دھوکہ بہرحال اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کسی صورت میں بھی دھوکہ نہیں۔ بڑی صاحب اس کا دوسرا پہلو وہ بھی ہم ذرا تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈسکشن کی ہو، انہوں نے اپنا عذر رکھا ہو، انہوں نے اپنی پریشانی رکھی ہو، جو عزت مجھے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ساری کمائی میں نے ان کے گھر پر لگائی، تو ان کو بھی تھوڑا کوشن رکھنا چاہیے، عزت دیں۔ ان کو بالکل بالکل، یہ تو پہلی بات ہے۔ ہاں جی، گاردماد آپ نے کسی ضرورت کے لیے لائے ہوں گے نا، کہ ہماری بیٹی بھی ہمارے پاس رہے اور یہ بیٹا بن کر ہمارے پاس رہے، تو وہ بیٹا خدمت بھی کر رہا ہے، تو پھر اب اس کا بھی تو خیال رکھنا بنتا ہے۔ دونوں طرفین اپنے اپنے حقوق لے رہے ہیں تو فرائض بھی تو ادا کریں نا۔ جی، وہ والدین جو اس کو بیٹا بنا کر لائے تھے اب وہ شفقت بھی تو دے نا، تو اگر وہ شفقت دے گے والدین والی اور بیوی بیوی بن کر رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو پھر ایسی صورتحال بھی پیدا نہیں ہوگی، تو پھر یہ سوچے گا ہی نہیں۔ جی نہیں سوچیں گے۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال ہے کہ آذان میں یا ویسے ہی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو بولنے اور سننے والے کو کیا پڑھنا اور کرنا چاہیے؟ جو بول رہا ہے وہ بھی درود پڑھے اور جو سن رہا ہے وہ بھی درود پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جی، میری امت کا بخیل اور کنجوس وہ ہے جو میرا اس میں گرامی سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ اور ایک روایت میں تو آپ نے کہا کہ جبرائیل آئے، انہوں نے ایک دعا کی، 3 دعائیں کی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس دعا کو کرنے والے فرشتوں کے سردار ہوں اور آمین کہنے والے دونوں جہانوں کے سردار ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک بے آپ شک۔ نے فرمایا بعودہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا بندہ کہ جس کے سامنے میرا اس میں گرامی ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو جیسے ہی آپ کا اس میں گرامی کانوں میں پڑھے تو فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود کی جتنی بھی اقسام ہیں کوئی ایک درود فوری پڑھ لے، اللہ کی 10 رحمتیں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، اور آپ کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ سر آگے پوچھا گیا فیس بک پر اکثر پوسٹ پڑھنے کو مل جاتی ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کے بہت سے نقصانات گنوائے جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پروگرام میں دلیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں اور رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے دانشور اور سکالر اور مفتیان ہیں نا، انہوں نے بہت غلط چیزیں پھیلائی ہیں۔ جی، ایک شخص کوئی بھی کسی بھی فلسفی کا قول پکڑتا ہے، اس کو پوسٹ بناتا ہے، وہ وائرل ہو جاتی ہے، تو اب وہ پوچھنے والے کو بھی آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں، یار نیچے لکھا ہوا ہے والا، اور بدقسمتی سے بخاری اور مسلم کے نام لکھ دیتے ہیں۔ میں نے خود ایک شخص کو میسج کیا کہ بھائی بخاری شریف ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ، تو یہ کس طبع میں ہے، کون سا ایڈیشن ہے آپ کے پاس جس میں یہ حدیث ہے؟ تو اس نے بڑا روڈ سا جواب دیا کہ نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے، چیک کر لو۔ تو اس طرح سے غلط فہمیاں بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے نا، اس کے بارے میں 2 نبی علیہ السلام کے فرمان لوگوں نے بنا کر پیش کیے ہیں نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شرب الماء علی الریق یا عقد الشحم، کہ جو بندہ خالی پیٹ اٹھ کر پانی پیتا ہے تو وہ اس کی چربی بڑھ جاتی ہے، موٹا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اچھا، موٹاپا آ جاتا ہے۔ تو یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اللہ کے رسول کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس شخص نے خالی پیٹ پانی پیا تو انتقصت قوت ہو، اس کی جسمانی قوت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ضعیف اور من گھڑت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے کہ خالی پیٹ پینے سے یہ نقصان ہوں گے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ البتہ ڈاکٹر حضرات تو اس کو الٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبح اگر ایک مناسب سا پانی کا گلاس آپ پئیں
تو وہ آپ کے گردوں کو بہت واش کر دے گا، وہ صحت مند بنائے گا، مفید ہے۔ البتہ بہت زیادہ پانی پینے سے ڈاکٹر بھی روکتے ہیں جی۔ تو ایسی کوئی شرعی تعلیم نہیں ہے کہ آپ صبح پانی پئیں یا نہ پئیں، جسمانی ضرورت کے مطابق آپ کو پیاس لگی ہے تو پی لیں، نہیں لگی تو مت پئیں۔ اور اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کسی حکیم نے آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے کوئی مشورہ دیا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے یہ پانی پینا ہے لیمن والا، یا چائے پینی ہے، یا جوس کوئی پینا ہے، تو آپ استعمال کریں، لیکن اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی ایسا نقصان نہیں بتایا گیا۔ سر آگے پوچھا گیا کہ ایک عورت کو گزشتہ 1.5 سال پہلے بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش بہت مشکل سے ہوئی تھی، تقریباً 10 دن سے عورت پھر حاملہ ہے، اگر حمل جاری رکھتی ہے تو بچے کو مزید 6 ماہ دودھ نہیں پلا سکتی، کیا پہلے بچے کے دودھ کی خاطر اور اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے خاوند کے کہنے پر مس کیریج کروا سکتی ہے، یعنی ضائع کروا سکتی اللہ المستعان۔ نامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو نعمت ہے نا، اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جی۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک بچے کو ترستے ہیں، ساری عمر علاج کرواتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک بچہ دے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور دوسری طرف ابھی سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک افریقی کو اللہ نے 4 مرتبہ جڑواں بچے دیے، جی۔ اور 5ویں دفعہ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے پاس پھر جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ بیچ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اللہ اکبر، اللہ کہ میں نہیں پال سکتا اتنے بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بہن کا یا بھائی کا سوال ہے، اس کے 2-3 جواب ہیں۔ نمبر 1، کیا 2 سال دودھ پلانا ضروری ہے، واجب ہے؟ انہوں نے کہا 1.5 سال تو دودھ پلا لیا ہے، تو جس بچے نے 1.5 سال والدہ کا دودھ پیا ہو وہ تو پہلے ہی پہلوان ہو چکا ہوتا ہے، اور 1.5 سال کا بچہ ماشاءاللہ اب دیگر ساری غذائیں کھانی شروع کر دیتا ہے، تو اب اس کو دودھ کی اتنی حاجت نہیں ہوتی، بس وہ ایک چسکا رہ جاتا ہے کہ ماما کا دودھ، بس اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دلیا کھا رہا ہے، یہ کیلے کھا رہا ہے، فروٹ ہر قسم کے کھا رہا ہے، بلکہ کچی سبزی بھی چبا جاتا ہے، تو اب اس کو دودھ کی اتنی ضرورت نہیں۔ اگر والدین رضامندی سے اس کا دودھ چھڑانا چاہیں تو شرعاً بالکل جائز ہے، اگر 2 سال پورا کرنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، لیکن اب اس بچے کی ساری ضرورت دودھ نہیں رہا، اب یہ روٹی بھی کھاتا ہے، نان، بسکٹ، ہر چیز کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے کہ 1.5 سال کا بچہ جو ماں کا دودھ پی کے پل رہا ہو وہ اچھا خاصا صحت مند ماشاءاللہ ہوتا ہے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو 6 ماہ مزید بھی پلایا جائے، پلانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ دوسرا جواب کہ کیا ماں کی صحت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر دوسرا بچہ بھی پیدا ہونے والا ہو، تو اب یہ ماں نے فیصلہ کرنا ہے، یا کوئی ایماندار ڈاکٹر کہے گا کہ اس ماں کو ضرورت ہے ابھی وقفے کی، تو پھر وہ حمل جو ابھی ابتدا میں ہے اس کو علماء کرام ضائع کروانے کی اجازت دیتے ہیں، اس صورت میں کہ ماں اس بچے کا حمل برداشت نہ کر پائے، ایسی صحت کمزور ہو کہ وہ اس کو ابھی برداشت نہیں کر پاتی، تو ایماندار صحیح مسلمان ڈاکٹر مشورہ دیں کہ آپ ابھی حمل نہ لیں، تو پھر اجازت ہے روح پھونکے جانے سے پہلے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کیا یہ خامد کا حق ہے کہ اس کے حکم پر یہ ضائع کروائے؟ نہیں، یہ بچہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اس پر نہ باپ کا حق ہے نہ ماں کا کہ وہ اس کو ضائع کروائے، تو بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس بچے کو جو اللہ کی رحمت سے آپ کو مل رہا ہے، اس کو ضائع کروانا پوری ایک جان کا قتل ہے۔ جب اس میں روح پھونکی جائے گی تو پھر تو کوئی ضرورت بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے، پھر حکم یہ ہے کہ ماں اس کو برداشت کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بچے کے میں یہ نقص ہے، بچے میں یہ نقص ہے، ماں فوت ہو جائے گی، ماں کو یہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نہیں، اب اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں، برداشت کریں اور اس بچے کو پیدا کریں۔ البتہ یہ جو انہوں نے کہا نا ابھی 10 دن کا ہے، تو اس میں اگر کوئی ماں کی صحت کے مسائل ہیں اور واقعتاً ہیں، بہانہ نہیں، عذر نہیں، ایسے ہی کہ بس یہ ابھی ہم چاہتے نہیں، یہ نہ ہو، اگر واقعی جینون ماں کی صحت اجازت نہیں دیتی، ایماندار مسلمان ڈاکٹر یہ مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ اس کو ابتدا میں ضائع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، جیسے آپ نے ڈیٹیل میں بڑا واضح کر دیا، اس کا سارا لب لباب جو مجھے سمجھ آیا ایمانداری سے اور دین کے مطابق، دین یہ نہ ہونا کہ وہ فیشن بھی ہے نا جی، ہم نے صرف 2 بچے لینے ہیں یا ابھی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وی جسٹ نیڈ اسپیس، ابھی تھوڑا سا، وہ بہانہ خوری نہیں ہے، بالکل ایمانداری سے میرٹ پہ دیکھیں، صحت اور عذر اگر ہے تو پھر ابتدا فرما دی۔ اور اگر یہ بچے میں 4 مہینے ہو گئے ہیں، 120 دن کا ہو گیا، روح اس میں پھونکی گئی ہے، تو پھر یہ بہانے بھی نہیں چلیں گے، پھر یہ ایک مکمل جان ہے اور پورے ایک انسان کو قتل کرنے کے برابر اس کا جرم ہوگا جو 120 دن کے بعد بچے کو ضائع کرواتے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا, بڑا واضح آپ نے بتایا. سر آگے پوچھا گیا کہ کلمات کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں یا 10 مرتبہ پڑھیں, ہر کلمات کے ساتھ مقدار لکھی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس مقدار سے زائد پڑھ لیا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نامی صاحب, دو صورتیں ہیں جی. ایک تو وہ ہے جو سوشل میڈیا پر وظائف بتائے جاتے ہیں, جی یہ میرا تجربہ ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھیں تو یہ ہو جائے گا, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جی. ایک بندے نے کوئی وظیفہ 100 دفعہ پڑھا تو اس کو فائدہ ہو گیا, ایک بندہ 1,00,000 دفعہ بھی پڑھتا اس کو فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کی تو سوشل میڈیا پر جو تعداد ہے نا, اس کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جی. البتہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا کہ یہ وظیفہ آپ 100 دفعہ پڑھیں, یہ آپ 10 دفعہ پڑھیں, یہ آپ 25 دفعہ پڑھیں, یہ آپ 33 دفعہ پڑھیں, تو یہ جو آپ نے عدد بتایا ہے اس کے اندر جو رحمت, جو برکت, جو حکمت ہے, وہ تو میرا عرش والا اللہ ہی جانتا ہے نا. بے شک. تو ان اذکار کو جو رحمت عالم نے تعداد بتائی ہے اسی تعداد کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے, اسی میں برکت ہوگی, اسی میں خیر ہوگی. البتہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ تعداد تو پوری ہو گئی ہے, تو اگر میں کچھ اور پڑھ لوں تو جائز بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وظیفہ ہم بتا چکے ہیں کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جو بندہ 100 دفعہ پڑھتا ہے شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, 100 نیکیاں بھی ملتی ہیں, 100 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس وظیفے کے آخر میں نبی رحمت کا اپنا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ اس بندے جتنا اس دن جی. کوئی بندہ افضل کام نہیں کرے گا, کوئی نیک عمل اس سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس بندے کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے جہاں اجازت ہے 100 دفعہ آپ نے پڑھ لیا, آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب زائد پڑھنا چاہیں تو گناہ بھی کوئی نہیں, حرج بھی کوئی نہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن وہ عدد پہلے پورا کر لیں جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے. تو اس میں جو ڈھیریں برکتیں اور رحمتیں آئیں گی وہ ہمارا حصہ بنیں گی. ٹھیک ہے سر, آگے ایک اور سوال ہے جو کہ وقت کمی ہے ہمارے پاس وقت کی, تو آخری سوال یہ شامل کر لیتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ایک عام آدمی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ ہر بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عام آدمی قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ کمال حیرت کی بات نہیں ہے. میں خود حیران ہو رہا ہوں. جو کتاب اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, ان کی رحمت اور برکت کے لیے بھیجی ہے, جی, اس کو سمجھنے سے بندہ گمراہ ہو جائے گا. گمراہ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بزرگ کا قصہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب مجھے اللہ نے تھوڑی سی ہدایت دی نا, میں نماز پڑھنا شروع ہوا تو میں نے مسجد میں پڑھے ہوئے مترجم قرآن مجید کو اٹھا لیا. مجھے مولوی صاحب نے بڑا روکا, نہیں یہ تمہارے پڑھنے والا نہیں ہے. کہتا میں اٹھا کے لے گیا گھر, پڑھنا شروع کر دیا. جہاں جہاں مجھے سمجھ نہیں آتی میں سرکل لگا لیتا اور اسی مولوی صاحب سے آ کر پوچھتا کہ مولوی صاحب اس کی وضاحت بتائیں. جی. اب مولوی صاحب کنی کتراتے بھاگتے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاتا. کہتے جب میں نے پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اسی طرح پڑھ لیا نا, جہاں مجھے مشکل آئی کسی نہ کسی عالم دین سے پوچھ لیا, تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حضرت صاحب مجھے ترجمے کا قرآن مجید کیوں نہیں پکڑنے دیتے تھے. کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ 100% یہ جو باتیں ہمیں بتاتا ہے نا, جس طرح انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا, وہ ساری قرآن کے خلاف ہیں. اللہ. کہتے ہیں اب میں نے مولوی صاحب کو پکڑنا شروع کر دیا. حضرت جی یہ مسئلہ کیسے ہے؟ جب وہ اپنا بتاتا موقف تو میں کہتا یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے. تو کہتا میں ان کے چنگل سے نکل گیا, میں بھی نکل گیا, میری فیملی بھی نکل گئی, اور میری والدہ ابھی تک انہی کی مریدنی تھی. تو میں جب والدہ کو پتہ چلا تو کہتا میری والدہ رو رو کے دعا کرتی تھی میرا بیٹا گمراہ ہو گیا, اللہ اس کو ہدایت دے دے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں مجھے 3 سال لگے اپنی والدہ کو کنونس کرنے میں کہ اماں جی آپ بھی ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں گمراہ ہوا ہوں کہ راہ راست پر آیا ہوں. کہتے ہیں 3 سال لگے, اماں مانتی نہیں تھی. بالآخر اماں جی مان گئی میرے اصرار پر کہ چلو میں ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیتی. کہتے ہیں اماں جی نے ترجمہ پڑھا تو اماں رو رو کے کہے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں راہ راست دکھا دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ تو مسلمان ہیں. بی بی سی کے ایک ڈائریکٹر کا بیٹا لندن سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا, اور اس کے تھیسس کا عنوان یہ تھا کہ پچھلے 10 سال میں جو یورپین مسلمان ہوئے ہیں ان کی ریزن کیا ہوئی. کیا ریزن ہے؟ یس. تو ریسرچ کرتے کرتے اس نے یہ ثابت کیا کہ 80% یورپین جو مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر ہوئے ہیں. تو وہ نیٹ سے یہی ہماری کتاب کا ترجمہ لیتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ کون ہیں لوگ
جو مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجی اور یہ کہتے ہیں گمراہ ہو جائے گا. تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والا ہمیشہ راہ راست پر آتا ہے تو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. بڑا بیوٹیفل آپ نے ڈیفائن کیا بڑی صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ترجمہ پڑھنے سے وہ گمراہ ہو جائیں گے، جو کہ یکسر طور پر غلط ہے. گمراہ ہو جائیں گا مطلب کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے سر کہ کیا اس کویسچن کرنے والے ہمارے بھائی یا بہن جو بھی ہیں انہوں نے یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں سوچا کہ جب قرآن کریم عربک میں ہی، عربی زبان میں ہی نازل ہوا تو عربی پڑھنے والے کیا وہ گمراہ ہو گئے؟ کیا جن لوگوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے کیا وہ گمراہ ہو گئے؟ اور ان کی تعداد اب لاکھوں میں ہے. دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے سر ماشاءاللہ دین اسلام. جس نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے وہ راہ راست پر آیا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو گمراہی کے حوالے سے ہے ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے اس کا ترجمہ پڑھ کے، جو پڑھنے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے. rather than this ایک تو پہلو آپ نے بھی بیان کیا کہ وہ کہیں اس کی غلط انٹرپریشن نہیں لے لیں گے، اس کا غلط مطلب نہیں سمجھ جائیں گے. اس کا طریقہ وہ جو میں نے بزرگوں والا قصہ بیان کیا نا کہ اس کا طریقہ یہ ہے. اردو ویسے تو آسان ہے، سلیس ہے. جتنے ترجمے آپ اب بڑے بڑے شاندار ترجمے بازار میں موجود ہیں، بڑے سلیس آسان لفظوں میں لیکن جہاں آپ کو مشکل آ جائے وہاں آپ اپنے کسی عالم دین سے رہنمائی ضرور لیں. آپ کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے، آپ کو کوئی جملہ سمجھ نہیں آیا نیٹ پر لکھیں، مسجد میں چلے جائیں، عالم دین کے پاس بیٹھیں اور ان سے رہنمائی لے لیں. ہاں یہ خود بخود اس کی ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دینا کہ یہ آیت ہے، ترجمہ تو اس کا یہ ہے لیکن مطلب اس کا یہ ہوگا، تو یہ واقعی غلط ہے. یہ غلط ہے. بالکل اس طرح سے واقعتاً یہ جو اسکالر سوشل میڈیا بنے ہیں نا خود بخود سوشل میڈیا کے سر جو مقصد کہتے ہیں سکرات بکرات ارسطو. مجھے ایک چھوٹے سے بچے نے رات کو ہماری کلاس ہوتی تو وہ کہنے لگا استاد جی اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے تو اس کا مطلب اپنا ہی نکال لے تو پھر میں نے کہا ہاں یہ بات تیری ٹھیک ہے. تو یہاں جہاں پر عالم دین کی ضرورت میں نے کہا وہ سرکل لگائے. ٹھیک ہے. جس چیز کی وہ کلیئر نہیں ہو رہی اور رہنمائی وہ علماء کرام اب بہت آسان ہے، فون نمبرز موجود ہیں، علماء کرام رہنمائی کے لیے موجود ہیں تو رہنمائی لے لے پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے. if there is a will there is a way. آپ جستجو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. سر بہت شکریہ. مفتی اجمل بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. رہنمائی لی آپ سے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عبد المتین شاہین صاحب. قاری عبد المتین شاہین صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لے جی پروگرام ابھی جاری ہے. آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ مل رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.